अस्सलाम वालेकुम डियर लिस्टनर्स। जी जनाब, कहिए कैसे हैं आप सब? क्या हाल अहवाल हैं? दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले तो मुझे आप सबसे करनी है ढेर सारी बातें। पहली बात है मेरे दूसरे चैनल उर्दू नावेलरिया के हवाले से। तो जनाब उस चैनल पर भी अपलोड जो है मैं बाकायदगी से कर रही हूँ और वहाँ पर थोड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की कहानी शेयर कर रही हूँ, हॉरर स्टोरीज़ शेयर कर रही हूँ और आगे आगे इंशाल्लाह क्राइम स्टोरीज़ और मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ शेयर करूँगी, जासूसी टाइप की भी होंगी। तो आप सब जो है वो उस चैनल को भी विज़िट किया करें, वो कहानी भी सुनें, अपनी राय का इज़हार भी करें। वहाँ बताएं कि आप और कैसा कंटेंट सुनना चाहते हैं। अगर आपको किसी मुख्तलिफ़ तरह की स्टोरीज़ के नाम मालूम है, राइटर्स का पता है, तो वो भी हमें सजेस्ट करें। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि वहाँ भी आपकी फ़रमाइशें पूरी करूँ, लेकिन रोमांटिक नावल्स की फ़रमाइश नहीं करना, मुख्तलिफ़ तरह के नावल्स की फ़रमाइश करना। इसके अलावा जनाब इस चैनल पर आने वाले तमाम नए लिस्टनर्स को खुशामदीद। चैनल आपको अच्छा लगे, नावल आपको पसंद आए, मेरा अंदाज़ आपको अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपके एक सब्सक्राइब करने से आपका कोई नुकसान नहीं होगा, अलबत्ता मुझे ज़रूर फ़ायदा होगा और मुझे खुशी मिलेगी। तो मेरा ख़्याल है इतनी छोटी सी खुशी तो आप सब मुझे दे सकते हैं ना, जिसमें आपका कोई पैसा भी नहीं लगता, कुछ भी खर्च नहीं होगा आपका। और जनाब तमाम पुराने लिसनर्स जो हैं उनसे मैंने गुजारिश करनी है कि आप सब चैनल को पसंद करते हैं, इतने अरसा से जुड़े हुए हैं साथ, तो इसको सिर्फ अपने तक मत रखें, इतने खुदगर्ज़ आप मत बने। ये चैनल किसी और की नज़रों में आकर जो है आपका ऐसा तो नहीं कि आपसे छिन जाएगा। ये जितना ज़्यादा लोग पसंद करेंगे, उतनी ज़्यादा मोहब्बतें बढ़ेंगी, उतना ज़्यादा ताल्लुक़ बढ़ेगा और उतनी अच्छी-अच्छी कहानियाँ शेयर होंगी। तो आप सब जो है इस चैनल को अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के साथ भी शेयर करें। आपको जो नावल पसंद आता है वो दूसरों को भी सजेस्ट करें ताकि चैनल मेरा ग्रो करे। कुछ अरसा से व्यूज़ जो हैं ऐसे लग रहा है जैसे फ्रीज़ हो गए हैं, बढ़ते ही नहीं हैं। तो थोड़ा-सा जो है इस तरफ भी ध्यान दें, तवज्जो दें। चैनल का लिंक जो है वो शेयर कर दिया करें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अपनी आईडी पर शेयर कर दिया करें या व्हाट्सएप पर कहीं भी किसी एक आधी स्टोरी का लिंक कर दें। ये नहीं कहती कि हर वीडियो का लिंक शेयर करें या हर नावल को सजेस्ट करें, लेकिन कभी-कभी कर दिया करें। कहीं और भी जहाँ आप देखें कि लोग पसंद करते हैं इस किस्म के नावल जो मैं शेयर करती हूँ, तो उन्हें सजेस्ट कर दिया करें। किसी दूसरी जगह कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, मेरे चैनल को सजेस्ट कर दिया करें, इससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका। और जनाब एक बात और रह गई है, वो ये कि एक फैमिली मेम्बर ने नया चैनल बनाया है, मैंने आप सबसे कहा था कि उसे भी सपोर्ट कर दें, तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ से उस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। वहाँ पर आपको इखलाकी कहानियाँ मिलेंगी, इस्लामी वाक़यात सुनने को मिलेंगे और ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस नहीं हैं, 8-10 मिनट की और ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की वीडियोस हैं। हॉरर स्टोरीज़ भी हैं, फेयरी टेल्स, बेड टाइम स्टोरीज़ हैं, तो वो आप बच्चों को भी सजेस्ट कर सकते हैं ईज़िली। बहुत अच्छी-अच्छी कहानियाँ और अच्छी-अच्छी तस्वीर के साथ आपको सुनने को मिलेंगी। तो वो चैनल भी आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बस मैं आज सब्सक्राइब करने का ही कह रही हूँ, तो आप जो है वो सारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर दें। रोज़-रोज़ तो कहती नहीं, रोज़-रोज़ मुझसे कहा भी नहीं जाता, लेकिन जब कभी कहती हूँ, तो आप लोग प्लीज़ मान लिया करें ना मेरी बात। मैं भी तो आपके लिए इतनी अच्छी-अच्छी कहानियाँ लेकर आती हूँ, आपकी फ़रमाइशें भी पूरी करती हूँ, तो कभी-कभार मेरी फ़रमाइश भी पूरी कर दिया करें। बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अब नावल्स की बात करूँ तो बहुत सारी फ़रमाइशें पेंडिंग थी, लेकिन उन्हें इतना अरसा हो गया कि वो सब नावल्स जो फ़रमाइश किए गए थे वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं दूसरे चैनल्स के ज़रिए। तो हो सकता है आप लोगों ने दूसरे चैनल्स पर फ़रमाइश की हो, जैसे मेरे चैनल पर करते हैं, तो उन्होंने आपकी फ़रमाइश पूरी कर दी। जो भी हो आपकी फ़रमाइश पूरी हो गई है बहुत सारे लोगों की, तो जनाब मैं माज़रत ख़्वाह हूँ कि मैं पूरी नहीं कर सकी। अलबत्ता जितने भी नावल्स रिक्वेस्टेड थे, वो सब के सब जो हैं वो यूट्यूब पर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो इसलिए उनमें से कोई नावल मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। आप लोग मज़ीद नावल सजेस्ट कर सकते हैं, कहानी अच्छी होगी तो इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी,
لیکن کہانی سجیسٹ کرنے سے پہلے سرچ کر لیجئے گا کہ وہ کہانی یوٹیوب پر آڈیو میں موجود نہیں ہے۔ یہ تسلی کرنے کے بعد ہی ناول سجیسٹ کرنا ہے مجھے، اور کوشش کریں کہ جو لیٹسٹ رائٹرز ہیں، بہت ینگ رائٹرز ہیں اور ٹپیکل سی فلمی ٹائپ رومانٹک سٹوریز لکھتی ہیں، بہت بولڈ قسم کا رومانس لکھتی ہیں، ان کی کہانیاں مجھے سجیسٹ مت کیجیے گا۔ میں ایسی کہانیاں نہیں پڑھتی ہوں۔ مجھے سوشل رومانٹک ناولز پسند ہیں، لیکن ایسے جن میں بہت ہی سوبر انداز میں لو سٹوری بیان کی جائے اور ساتھ ساتھ کوئی اچھا سبق بھی سکھایا جائے، ہماری زندگی کے عام معاملات پر کہانی ہو، ریئلٹی بیسڈ محسوس ہو، ہماری زندگی سے جڑی ہوئی محسوس ہو، ایسی کہانی نہیں جس کا حقیقت سے کوئی واسطہ ہی نہ ہو۔ آج کی کہانی کی بات کروں تو یہ ایک شارٹ ناول ہے، زیادہ سے زیادہ اس کی 2 ایپیسوڈ ہوں گی، اور اب میری کوشش ہے کہ میں کچھ شارٹ ناولز جو ہیں وہی شیئر کروں، تھوڑا سا گیپ لے کر اس کے بعد کوئی طویل ناول جو ہے وہ بھی سٹارٹ کروں گی۔ ابھی تھوڑا سا ہم ریسٹ کرتے ہیں اور لائٹ سٹوریز جو ہے وہ شیئر کرتی ہوں، امید ہے آپ سب کو بھی پسند آئیں گی۔ اس کے بعد کوئی اچھا ناول مل جائے گا تو لانگ ناول بھی شیئر کروں گی۔ شارٹ ناول ہے، زیادہ سے زیادہ 2 ایپیسوڈ ہوں گی۔ کہانی کیسی ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن رائٹر اچھے ہیں تو یقیناً کہانی اچھی ہی ہوگی۔ پڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ کہانی کا نام ہے حرف دعا، مصنف ہے ریاض عاقب کوہلر۔ قسط نمبر 1۔ اٹھتے ہو یا پانی کا جگ انڈیلنا پڑے گا؟ زو نے کمبل میرے اوپر سے کھینچ کر پرے پھینکا۔ سونے دو نا یار، میں نے کروٹ بدل کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ میرا خیال ہے یہ الفاظ تمہیں خالی خلی دھمکی لگ رہے ہیں، اس نے دوبارہ تنبیہ کی۔ میں جواب دیے بغیر دم سادھے پڑا رہا۔ وہ اطمینان سے بولی، ٹھیک ہے، پہلے مرحلے میں آدھا گلاس پانی، اور اس کے پانی پھینکنے سے پہلے میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا مصیبت ہے یار، اب چھٹی کے دن بھی نہیں سونے دو گی؟ آرام کا کوئی ٹائم ہوتا ہے محترم، 11 بجنے والے ہیں اور تمہاری نیند ہی پوری ہونے میں نہیں آ رہی۔ پتہ ہے میں رات کو کس ٹائم سویا تھا؟ میری بلا سے، اس نے کندھے اچکائے، میں تو 11 بجے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اچھا تکلیف کیا ہے تمہیں؟ میں نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ یہ غصہ کسی اور کو دکھانا، ڈرتا نہیں ہوں تم سے۔ اب میں ویسے ہی اٹھ گیا تھا اور اس حالت میں اس سے دب کر بات کرنا مجھے کسی طور گوارا نہیں تھا۔ تیری تو… وہ پھرتی سے میز پر پڑے پانی کے جگ کی طرف جھپٹی اور میں چھلانگ لگا کر باتھ روم کی طرف بھاگ گیا۔ باتھ روم کا دروازہ کنڈی کرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ وہ کمرے سے باہر جا رہی ہے، اور مجھے پتا تھا کہ میرے لیے ناشتہ لینے جا رہی ہے۔ ہم دونوں کزن ہیں اور والدین کی اکلوتی اولاد بھی۔ عذرا، جسے میں ہمیشہ زو کہہ کر بلاتا ہوں، مجھ سے 6 سال چھوٹی ہے۔ اپنی پیدائش کے ساتھ ہی وہ مجھے تحفے میں مل گئی تھی۔ ماں کی گود سے زیادہ وہ میری گود میں پلی بڑھی۔ بچپن ہی سے ہم دونوں میں گاڑی چھننے لگی تھی۔ ہم دونوں کا برتاؤ بالکل دوستوں والا تھا۔ جوان ہونے کے بعد بھی یہ رویہ نہیں بدلا تھا۔ لڑکی ہونے کے باوجود وہ مجھ سے ہاتھا پائی کرنے سے بھی باز نہیں آتی تھی۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینا اس کی فطرت ثانیہ تھی۔ لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ وہ میری چھوٹی سے چھوٹی بات کا خیال ماں بہن کی طرح رکھتی۔ میرے کپڑے استری کرنا، الماری میں ترتیب سے لٹکانا، بستر کی چادر بدلنا، میرے لیے ناشتہ کھانا وغیرہ لے کر آنا اسی کی ذمہ داری تھی۔ والدین کی طرف سے بھی ہم پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ عجیب بات یہ تھی کہ جوان ہونے کے بعد بھی میں نے کبھی اسے ان نظروں سے نہیں دیکھا تھا کہ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی ہے۔ میرے نزدیک وہ ایک دوست کی طرح تھی، ایک اچھا، مخلص اور قیمتی دوست، جس سے میں ہر بات منوا سکتا تھا۔ غصے میں آ کر اس کی پٹائی کر دیتا اور غلطی پر ہونے کی صورت میں اس کے تھپڑ اور گھونسے ہنسی خوشی برداشت کر لیتا۔ میری چھوٹی سے چھوٹی بات بھی اس سے پوشیدہ نہیں تھی، اور نہ اس نے کبھی اپنے خیالات یا احساسات مجھ سے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ والدین کا رویہ ایسا تھا کہ ہم دونوں 2 ماں باپ رکھتے تھے۔ میں کبھی ابو جان اور چچا جان کی محبت میں تمیز نہیں کر سکا، اور نہ امی جان اور چچی جان کی شفقت میں کسی ایک کو زیادہ نمبر دے سکا۔ یہی حال زو کا تھا۔ میں نہا کر باہر نکلا تو وہ ناشتے کی ٹرے لیے منتظر نظر آئی۔ تمہیں پتہ ہے نا مجھے انڈے سے الرجی ہے۔ میں نے پلیٹ میں پڑے ابلے ہوئے انڈوں کو دیکھ کر ناک بھون چڑھائی، جن کا چھلکا نفاست سے اتارا گیا تھا۔
जानती हूँ मोहतरम, उसने बेपरवाही से कंधे उचकाए। लेकिन मौसम बदल रहा है और सर्दियों की आमद के साथ तुम्हें पसंद हो या ना हो अंडे खाने पड़ते हैं और हर साल की तरह इस मर्तबा भी ठूंसने पड़ेंगे। पर ये 3 अंडे, तुम तो रोज़ाना 1 अंडा लेती हो ना फिर? हाँ, आज भी 1 ही लूँगी, 2 तुम्हारे लिए हैं। मैंने नहीं खाने 2 अंडे, खुद खा लेना। मैंने लहजे में सख्ती पैदा करने की कोशिश की। गो मैं जानता था कि अगर उसने इरादा कर लिया है तो हर सूरत मुझे मनाकर छोड़ेगी। वो अपनी बात मनवाना जानती थी। शायद इज्जत से नाश्ता करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। अपने हिस्से का अंडा उठाकर उसने प्लेट मेरी जानिब खिसका दी। यार क्या बकवास है, मैंने पुरजोर एहतजाज किया। मेरा नाम अज़रा मुख्तियार है। जब उसने मेरी बात का जवाब नहीं देना होता तो वो यही अंदाज इख्तियार करती कि किसी एतराज़ ना करने वाली बात पर एतराज़ जड़ देती। अगर मैं ना खाऊं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगी? मैंने मिल्क शेक का गिलास एक ही सांस में खाली करके पूछा। कोशिश करके देख लो। उसके इत्मीनान में फ़र्क नहीं आया था। नहीं, फिर भी मतलब अगर मैं सिर्फ एक खाऊं या बिल्कुल ना खाऊं, सज़ा एक ही मिलेगी। ज़रा मैं भी सुनूं। कल इंडिया और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है, वो सेब छीलते हुए सरसरी अंदाज में बोली। ओह शिट यार, मुझे तो भूला हुआ था। मैं जल्दी जल्दी अंडे ठूसने लगा क्योंकि उसकी धमकी निहायत वाज़ेह थी कि उसने मुझे मैच नहीं देखने देना था। वो खुद भी मेरी वजह से मैच देखती रहती थी, लेकिन जब ज़िद पर आ जाती तो मुझे एक झलक भी नहीं देखने देती थी, और इसका तजुर्बा मुझे हो चुका था। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच शुरू होने में आधा घंटा रहता था जब उसने आइसक्रीम खाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। उसका मौक़िफ़ था कि मार्केट से आइसक्रीम लेकर हम घर बैठकर खा लेंगे और इस खरीदारी में 20-25 मिनट से ज़्यादा ना लगते। मगर मुझे टीवी के सामने से उठना गवारा ना हुआ। नतीजतन मैं वो मैच ना देख सका, और अब मैं इंडिया पाकिस्तान के मैच की कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं था। वो मुझे सिर्फ क्रिकेट के मैच की धमकी नहीं देती थी। इस ज़मन में उसके तरकश में कई तीर थे। मेरी किसी कीमती चीज़ का बेड़ा गर्क करना, मुझे सोने ना देना, खुद भूख हड़ताल कर लेना वगैरह। अलबत्ता मेरी बात पर वो ज़्यादातर बेचूं-चरा अमल करती। कभी नहीं करने का इत्तफाक हो भी जाता तो गधे की तरह मुझसे पिट जाती थी। नाश्ता करके वो बर्तन समेटने लगी। घर में नौकरानी मौजूद होने के बावजूद मेरे काम वो अपने हाथों से करना पसंद करती थी। वो बर्तन रख कर लौटी तो मैं अभी तक इत्मीनान से बैठा था। अब चलो भी राजू, पहले ही इतने लेट हो चुके हैं। यार जो कुछ खुदा का खौफ करो, मुझे शॉपिंग से इतनी चिढ़ होती है कि जी चाहता है कहीं भाग जाऊं। बकवास करने की ज़रूरत नहीं। हफ्ते बाद शादी है, कम से कम 3 सूट खरीदने हैं मैंने। जूते और मेकअप का सामान भी लेना है। फिर तुम्हारे लिए मजबूरन मुझे ही खरीदारी करना पड़ेगी कि जनाब का इंतखाब घटियापन की आला मिसाल होता है, और यकीनन ये काम 2-3 घंटों में तो नहीं निपटाया जा सकता। मैं सर पकड़ते हुए बोला, कुछ खुदा का खौफ करो जो। खुदा का खौफ ही तो कर रही हूँ, वरना तुझे 8 बजे ही मार्केट ना ले जाती। अच्छा मेरी माँ, अब चलो, मैंने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। वो शरारत से बोली, वैसे आज मूड नहीं है तो ये काम कल पर भी टाला जा सकता है। पिटोगी मुझसे? मैंने दांत पीसे और वो खिलखिलाकर हंस दी। वो अच्छी तरह जानती थी कि क्रिकेट मैच मेरी कितनी बड़ी कमज़ोरी है। हम सहपहर ढले ही वापस लौट सके थे। अपने लिए शॉपिंग के साथ उसने मेरे लिए भी शॉपिंग की थी। यूँ भी मेरे लिए कपड़ों, जूतों, परफ्यूम, कमरे की सजावट का सामान, यहाँ तक कि मोबाइल और लैपटॉप तक वो अपनी पसंद से खरीदती। मैंने ज़िंदगी में एक मरतबा स्पोर्ट्स शर्ट खरीदने की गलती की थी और सिर्फ एक दिन ही पहन सका था। उसके बाद वो कहाँ गायब हुई मुझे आज तक पता नहीं चल सका। अलबत्ता उसका रंग कितना बोंगा था, लंबाई चौड़ाई कितनी बेढंगी थी। उस पर होने वाला तबसरा हर खरीदारी के मौका पर दोहराया जाता था। मैं मास्टर्स कर रहा था जबकि जो सेकंड ईयर में थी। कॉलेज वो मेरे साथ ही जाती, अलबत्ता वापसी पर उसे ड्राइवर लेने जाता क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी से थोड़ा लेट आना होता था। वापसी पर वो कॉलेज का लिबास बदलकर मेरी ख्वाबगाह की सफाई अपनी निगरानी में करवाती और फिर वहीं बैठकर मेरा इंतज़ार करती। मेरी वापसी पर हम दोनों थोड़ी देर गपशप करते, इकट्ठे दोपहर का खाना खाते और उसके बाद वो आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती। उस दिन भी वो कमरे की सफाई के बाद मेरे बिस्तर पर लेटी एक रिसाले की वर्क गर्दानी कर रही थी जब मैं तेज़ कदमों से चलता अंदर दाखिल हुआ। मेरे चेहरे पर छाए खुशी के असरात उसे निहाल कर गए थे। मुझे खुश देखकर जाने क्यों वो भी खिल उठती थी। सो पता है आज मैं बहुत खुश हूँ।
मैं खुशी से चहका। वो तो तुम्हारे थोबड़े से भी दिख रहा है, वजह पूछो। उसका नाम रक्षंदा है, मुझसे 1 साल जूनियर है और बहुत प्यारी है। सो के चेहरे पर एक लम्हे के लिए अजीब से तासुरात नमूदार हुए, मगर अगले लम्हे खुद पे काबू पाते हुए उसने ज़ोरदार कहकहा लगाया। मोहतरम, ये गालिबन 8वीं है या फिर 9वीं, लेकिन इस मर्तबा एकदम अचानक, मतलब पहले जिक्र नहीं किया। अचानक कहाँ जो, महीने भर से उसके दाएं बाएं फिर रहा हूँ। मतलब पहले मुझसे ये बात छुपाई रखी, क्यों? वो क्या है कि अगर वो ना मानती तो तुमने मेरा मजाक उड़ाना था। मैंने सोचा पहले उसे मना लूँ, उसके बाद तुम्हें भी बता दूंगा। मना ना लूँ, पटा लूँ कहो। उसने ज़ुबान निकाल कर मुझे चिढ़ाया। वैसे अगर वो ना मानती फिर? तो क्या तुम्हें फिर भी बता देता? बस बस, मैं जानती हूँ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अगर मुझे दोस्त समझते तो पहले दिन ही ये बात बता देते। सॉरी ना यार, अच्छा आइंदा पहले से बता दिया करूँगा। उसने कहकहा लगाया। मतलब ये आखिरी नहीं है, इसके बाद भी कहीं मुंह मारने का इरादा है? नहीं यार, मेरा मतलब है अभी रक्षी से होने वाली सारी बातों से तुम्हें आगाह रखूँगा। वो तो खैर रखोगे, जैसे समीना, रानी, पिंकी, किरण, सुंबल, अकदस, रज़िया के बारे मुझे आगाह रखते थे। हाँ, और सच में जो इस मर्तबा मैं संजीदा हूँ। अच्छा मजाक है, वो हंसी। वैसे ख़ानदानी बैकग्राउंड कैसा है? एसपी की बेटी है। वाह, इसका मतलब है तूने ज़रा भी गड़बड़ की तो हवालात की सैर करनी पड़ेगी। रक्षी के लिए सब कुछ कबूल है, मैंने उसका तसव्वुर करते हुए आंखें बंद कर लीं। क्या बहुत खूबसूरत है। उसके लहजे में हसद या रश्क जैसा कोई जज्बा ज़रूर पोशीदा था, मगर मैंने ज़्यादा तवज्जो इसलिए भी नहीं दी कि वह दूसरी औरत के हुस्न की तारीफ कोई औरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ जो, सुर्ख सेब के से रुखसार, मोटी मोटी गलाफी आंखें, गुलाबी होंठ, सराहीदार गर्दन, सरोकद, यकीन करो अप्सरा है अप्सरा। आज तक मैंने उस जैसी हसीन लड़की नहीं देखी। मतलब पहले वाली तमाम से खूबसूरत है? बेशक। तो फिर कब मिलवा रहे हो? जब कहो। ऐसा है कि कल मैं छुट्टी के बाद उधर यूनिवर्सिटी ही आ जाऊं। ठीक है, मैंने इस बात में सर हिला दिया। अच्छा तुम चेंज करो, मैं खाना लाती हूँ। वो किचन की तरफ बढ़ गई और मैं सर हिलाता हुआ वॉशरूम में घुस गया। अच्छा पता है, आज जो तुम्हें देखने आएगी। ये कौन ज़ात शरीफ है? रक्षंदा मुस्तफसर हुई। हम दोनों इस वक्त यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे चाय पी रहे थे। मेरी दोस्त है। और फिर उसकी आंखों में झलकने वाली हैरत देखकर मैंने वजाहत की, मेरा मतलब कज़न है मेरी। आपकी कज़न का मेरे साथ क्या काम? वो बचपन से मेरे हर काम में दखील रही है, अब शादी जैसा अहम काम मैं उसके मशवरे के बिना तो नहीं कर सकता ना। क्या मतलब? अगर मैं उसे पसंद ना आई तो आप छोड़ देंगे मुझे? रक्षी के लहजे में हैरत के साथ गुस्से का अंसर भी शामिल था। ओहो, ये मैंने कब कहा? वो मेरी राजदार ज़रूर है, मगर इसका मतलब ये भी नहीं कि उसकी वजह से हमारी मोहब्बत में कोई रखना पड़ सकता है। देख लो जदीर, ये ना हो वो कुछ ज़्यादा ही एफिशिएंसी दिखाना शुरू कर दे। नहीं जी, वो ऐसी नहीं है, मैं जल्दी से बोला। अच्छा देख लेंगे, अब चलो पीरियड शुरू होने वाला है। वो उठ गई और मैं सर हिलाता हुआ काउंटर की तरफ बढ़ गया। आखिरी पीरियड शुरू होने से पहले मुझे जोगा एसएमएस मौसूल हुआ कि वो यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंच चुकी है। ओके, ड्राइवर को वापस भेज दो और ख़ुद यूनिवर्सिटी में आ जाओ। जवाबी एसएमएस लिखने के बाद मैंने रक्षी को कॉल की। यस, उसने कॉल अटेंड करने में देर नहीं लगाई थी। सो कैंटीन में हमारी मुंतज़िर है। क्या आखिरी पीरियड अटेंड ना करूं? हाँ रक्षी, वो इतनी दूर से सिर्फ तुम्हें मिलने आई है। ओके, मैं पहुंच गई, कहकर उसने कॉल मुनक़ता कर दी। मेरे कदम भी कैंटीन की जानिब बढ़ने लगे। उस वक्त कैंटीन में रश ना होने के बराबर था। जो ने निस्बतन खाली गोशे में जगह संभाली हुई थी। वो इस वक्त कॉलेज यूनिफॉर्म में ही थी। मैं उसके सामने कुर्सी संभाल कर बैठ गया। कहाँ है जी हमारी भाभी? बस आने ही वाली है। मैं दरवाजे की तरफ देखने लगा। उसे मेरे बारे बता दिया था ना? वो अजीब से लहजे में मुस्तफसर हुई। हाँ जो, अभी वो तुम्हें मिलने ही तो आ रही है। अल्फाज मेरे होंठों पर थे कि रक्षंदा कैंटीन में दाखिल हुई। यही है? उसके अंदर दाखिल होते ही जो ने आहिस्ता से पूछा। सही पहचाना, कहते हुए मैं उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। जो ने भी मेरी तकलीद की। अस्सलामुअलैकुम। रक्षी ने सलाम करते हुए अपना हाथ मुसाफे के लिए जो की तरफ बढ़ा दिया। वालेकुम अस्सलाम, आए भाभी बैठें। जो शोखी से बोली। क्या लोगी, गरम या ठंडा? राजू जी, कैंटीन की फीकी और बेमज़ा चाय पर टरखाने की ज़रूरत नहीं है, और तुम्हें पता है घर से बाहर मैं किस होटल में खाना पीना पसंद करती हूँ।
تمہیں میں نے نہیں بلایا تھا، سمجھی؟ میں نے آنکھیں نکالیں۔ بلانے کو چھوڑو، میری آمد کا مقصد دیکھو۔ آخر میں نے ہی جا کر امی جان اور ابو جان کو راضی کرنا ہے۔ مجھے تمہاری مدد کی بالکل ضرورت نہیں، خواہ میرا بڑا بننے کی ضرورت نہیں۔ بنوں گی، کیا تم مجھے روک سکتے ہو؟ اس نے آنکھیں نکالیں۔ اس ٹائم اسے یہ بھول گیا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی تیسرا بھی موجود ہے۔ شٹ اپ زو، میں نے اسے ڈانٹ کر خاموش کرانا چاہا۔ یو شٹ اپ، بھاڑ میں جاؤ تم بھی۔ اور اس نے رکشی کی طرف دیکھا اور مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر کینٹین سے باہر جانے لگی۔ اے زو، سنو تو۔ میں نے اسے آواز دی مگر وہ سنی انسنی کرتی باہر نکلتی چلی گئی۔ سوری رکشی، مگر مجھے اس کے پیچھے جانا پڑے گا۔ میں رکشی کا جواب سنے بغیر تیز قدموں سے چلتا ہوا کینٹین سے باہر نکل آیا۔ زو کا رخ یونیورسٹی کے داخلی دروازے کی طرف تھا۔ میں جانتا تھا کہ اسے وہیں منانے کی کوشش کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ وہ کسی بھی صورت واپس آنے پر راضی نہ ہوتی، اور اگر میں بالکل اسے نظر انداز کر دیتا اور اس کے پیچھے نہ جاتا تب تو شاید وہ کئی دن خفگی میں گزار دیتی۔ میں پارکنگ کی طرف بڑھا۔ جب تک میں کار پارکنگ سے باہر نکالتا وہ یونیورسٹی سے باہر نکل گئی تھی۔ جلد ہی میں نے اسے جا لیا۔ کار اسے چند گز آگے روک کر میں نیچے اترا۔ یہ کیا بےہودگی ہے زو؟ میں اس وقت سچ مچ طیش میں تھا۔ مجھے تم سے بات نہیں کرنی، بے پرواہی سے کہتے ہوئے اس نے میرے قریب سے گزرنا چاہا۔ میں نے ہاتھ پکڑ کر اسے روکا۔ آخر ایسا کیا کہہ دیا میں نے کہ تم سیکھ پا ہو گئیں؟ ایک غیر لڑکی کے سامنے مجھے شٹ اپ کہنا تمہارے نزدیک کوئی بات ہی نہیں ہے؟ جانے وہ کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے۔ اچھا، کار میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کار کی سمت کھینچا۔ خلاف توقع بغیر کسی اعتراض کے وہ کار میں بیٹھ گئی۔ سو بات سمجھنے کی کوشش کرو، وہ کوئی غیر نہیں، میری ہونے والی بیوی ہے۔ اور تم نے بھی تو جواباً مجھے شٹ اپ کہہ دیا تھا، پھر خفا ہو کر وہاں سے بھاگنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب میں جواب بھی نہ دیتی؟ اس نے آنکھیں نکالیں۔ بات سمجھنے کی کوشش کرو یار، میرے کہنے کا مطلب ہے جب تم نے بدلہ لے لیا تھا پھر کیوں اٹھائیں؟ جانے کیا سوچ رہی ہوگی رکشی۔ میں نے اس کا آخری پیریڈ بھی مس کروا دیا۔ بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس کی ذرا سی زحمت پر، اور میں جو اتنی دور سے چل کر آئی ہوں وہ تمہارے نزدیک کوئی معنی نہیں رکھتا؟ وہ بھی ناتے ہوئے بولی۔ یوں بھی پہلی نہیں ہے کہ اس کی خفگی سے تمہیں کوئی فرق پڑے۔ اچھا یہ دیکھو، میں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دیے۔ کوئی پیر فقیر ہے تو اس کا واسطہ مجھے معاف کرو۔ وہ کھلکھلا کر ہنستے ہوئے بولی۔ اچھا اب چلو بھی، یا یہیں رات گزارنے کا ارادہ ہے؟ واپس چلیں؟ جی نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ یہاں سے سیدھا میک ڈونلڈس اور پھر وہاں سے ماں بدولت کو مارکیٹ لے جانا، کوئی چیز خریدنی ہے۔ کیا مطلب کوئی چیز خریدنی ہے؟ میں بوکھلا گیا تھا۔ کپڑوں کا ایک سوٹ لینا ہے یار۔ اس دن 3 سوٹ لیے تھے، ان میں سے ایک تائی جان نے اپنے لیے رکھ لیا، اب ایک اور خریدنا پڑے گا۔ تو کون سا تمہاری شادی ہو رہی ہے کہ 2 سوٹوں سے گزارا نہیں ہو سکتا؟ تم نے چلنا ہے کہ نہیں؟ وہ دوبارہ سنجیدہ ہو گئی تھی، اور میں نے سر جھٹکتے ہوئے کار آگے بڑھا دی کہ اس سے بحث کرنا پتھر سے سر ٹکرانے کے مترادف تھا۔ کھانا ہم باہر ہی کھا کر آئے تھے، اس لیے وہ میرے کمرے میں رکنے کے بجائے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور میں موبائل نکال کر رخشندہ کو کال کرنے لگا، مگر اس نے نمبر بزی کر دیا۔ گویا وہ سخت خفا تھی۔ میں نے 2-3 بار اس کا نمبر ڈائل کیا مگر وہ بار بار بزی کرتی رہی۔ تنگ آ کر میں نے کوشش کرنا ہی ترک کر دیا۔ رات کو میں نے یہ بات زو کو بتا دی۔ اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے حیرانی ظاہر کی۔ واہ، کیا خوب ارشاد فرمایا ہے۔ جب تم کینٹین سے نکل کر بھاگی تھی تو وہ کیا تھا بی بی؟ وہ اطمینان سے بولی۔ وہ تو تم نے میری توہین کی تھی، بھاگنے کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ زو کچھ شرم کرو یار، میں رکشی کو اکیلا چھوڑ کر تیرے پیچھے بھاگتا رہا۔ وہ ترکی بترکی بولی۔ تو کیا میں کبھی تیرے پیچھے نہیں بھاگی، کبھی تیرے نخرے برداشت نہیں کیے؟ ہاں یہ تو ہے، مگر پھر بھی یار تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ رکشی کے ساتھ میں نے زیادتی کی ہے۔ اچھا کل جا کر منا لینا راجو، اب اس موضوع کو چھوڑو، جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اور یوں بھی جب تم کسی لڑکی کے بارے سنجیدہ ہو جاؤ گے تو تم سے دور نہیں جا سکے گی۔ بے عقل، نالائق اور بیکار تم صرف میرے لیے ہو۔ لڑکیاں تمہیں ایسا نہیں سمجھتی۔ یوں بھی دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، البتہ قریب آنے کے بعد ان کے پاس بھاگنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ بے عقل اور نالائق ہوگی تم خود، اور کون سی لڑکی مجھے چھوڑ کے گئی ہے، ذرا نام تو بتاؤ۔ مجھ سے بار بار ان کے نام مت گنواؤ۔ تلاوت نہیں ہے کہ میں ہر منٹ بعد وہ فہرست دہرانا شروع کر دوں۔ تمام سے میں نے خود ہی قطع تعلق کیا ہے، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ اچھا، وہ استہزائیہ لہجے میں بولی۔
ذرا میں بھی تو سنوں کہ تو نے کس کس کو دھتکارا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں سمینا سے۔ تو کرو نا، اس کی اور تمہاری برتھ ڈے ایک دن ہی آ رہی تھی اور اس کے دعوت دینے کے باوجود میں وہاں نہ جا سکا۔ وہ ہنسی اور اگلے دن اس نے کہا کہ آئندہ مجھے اپنی منحوس شکل نہ دکھانا۔ نہیں جی، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی، بس مجھے دیکھ کر وہ کترا کر نکل گئی اور میں بھی اپنے راستے پر چل پڑا۔ اپنے نہیں، کرن کے راستے پر کہو۔ اور جسے تم کترا کر نکل جانا کہہ رہے ہو نا، اس کی تشریح میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ میں تیری منحوس شکل نہیں دیکھنا چاہتی۔ میں جوش سے بولا، کرن کو تو میں نے خود کہا تھا کہ اب تیرے میرے راستے الگ ہیں۔ واہ، وہ ہنسی۔ یہ بھی نہ کہ کب کہا تھا؟ میں نے زور و شور سے کہا، جب بھی کہا ہو، کہا تو میں نے ہی تھا نا۔ اچھا میں بتا دیتی ہوں، اتوار کے دن تو نے اس سے وعدہ کیا تھا کہ اسے لنچ کراؤ گے۔ وہ ہوٹل میں تیرا انتظار کرتی رہی اور تم… ہاں، میں اپنی منحوس کزن کو ہاسپٹل پھراتا رہا۔ اسے فوڈ پوائزن ہو گیا تھا، جو ہر کھانا آخری کھانا سمجھ کے کھاتی ہے۔ میں بھناتے ہوئے بولا۔ بات تو پوری ہونے دو۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ رقصہ رہی۔ اگلے دن وہ کسی اور لڑکے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چہل قدمی کر رہی تھی۔ ایسی صورت میں محترم اس کے علاوہ کیا کر سکتا تھا کہ وہ پنکی کی جھولی میں جا گرے؟ اور یاد ہے تو نے پنکی کے سامنے کتنی قسمیں کھائی تھیں کہ میرے ساتھ تیرا کوئی افیئر نہیں، میں بس تیری اچھی دوست اور کزن ہوں، مگر وہ نہ مانی اور اس نے تجھے سختی سے منع کیا کہ مجھ سے دور رہو گے۔ مگر ماں بدولت کو اتنی آسانی سے کسی کام سے نہیں روکا جا سکتا۔ تو کیا ہوا؟ پنکی نے بھی تجھے اپنی زندگی سے نکال پھینکا اور… بس کرو میری ماں، میں نے ہاتھ کانوں کو لگا کر ہاتھ جوڑ لیے۔ میری ساری محبوباؤں کو مجھ سے دور کرنے والی تم ہو کمینی، لیکن اب رکشی کو میں ناراض نہیں ہونے دوں گا۔ اچھا، آئی ایم ریئلی سوری، لیکن یقین کرو میں نے جان بوجھ کر کبھی ایسا نہیں کیا۔ اس کے لہجے میں شامل ندامت گویا اس بات کی دلیل تھی کہ اسے رکشی کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا احساس ہو گیا تھا، اور میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ ہٹ دھرم کسی طور اپنی غلطی مان گئی ہے۔ رکشی، بات تو سنو۔ جب وہ لا تعلقی سے میرے پاس سے گزرتی چلی گئی تو مجبوراً مجھے پکارنا پڑا۔ جی؟ پیچھے مڑ کر اس نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں پوچھا۔ آئی ایم ریئلی سوری جدیر صاحب، میں اتنی گھٹیا اور فالتو نہیں ہوں، نہ تمہاری محبت میں مری جا رہی ہوں۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ یوں تم میری توہین کرو گے اور میں معاف کر دوں گی؟ رکشی، میرا نام رخشندہ ہے، انڈرسٹینڈ؟ اوکے اوکے مس رخشندہ اظہر صاحبہ، مجھے صفائی پیش کرنے کا موقع تو دو نا۔ فرماؤ۔ وہاں کینٹین میں بیٹھ کر اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ سوری، لیکن یہ حقیقت ہے کہ کینٹین پر نعمان میرا منتظر ہے اور اس کی موجودگی میں تیری کوئی بات نہیں سن سکتی۔ کیا؟ میں غم و غصے سے چیخ پڑا تھا۔ ہوش میں تو ہو؟ ہاں، اور اب تم بھی ہوش میں آ جاؤ۔ نعمان مجھے تم سے بھی پہلے پرپوز کر چکا ہے اور میرے تمہاری طرف مائل ہونے کے باوجود اس کے دل میں میری چاہت کم نہیں ہوئی، جبکہ تمہارے دل میں کبھی میری چاہت تھی ہی نہیں۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، میں نے پرزور انداز میں تردید کی۔ جھوٹ کیسے؟ کیا ایک تھرڈ کلاس لڑکی کو منانے کے لیے تو نے مجھے کینٹین میں بلا کر میرا تماشا نہیں بنایا؟ شٹ اپ، تھرڈ کلاس ہوگی تم خود، بلکہ تیری پوری فیملی۔ خبردار، آئندہ اگر میری کزن کے بارے اس طرح کے گندے الفاظ استعمال کیے تو زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ بھاڑ میں جائے تیری محبت اور خود تم۔ زو کے بارے اس کے ریمارکس سن کر میرا دماغ ایک دم گھوم گیا اور پھر اس کا جواب سننے کے لیے میں وہاں رکا نہیں تھا۔ اوئے راہ گیر، میرا قریبی دوست مظہر ہمیشہ مجھے جدیر کے بجائے راہ گیر کہتا تھا۔ اس وقت وہ یونیورسٹی کے لان میں گڑی سنگی بینچ پر بیٹھا مجھے ہاتھ کے اشارے سے اپنی جانب بلا رہا تھا، جبکہ میرا رخ اس وقت پارکنگ ایریا کی طرف تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اس دن میرا پڑھائی میں جی نہیں لگنا تھا۔ مظہر کو دیکھتے ہی میرے قدم اس کی جانب اٹھ گئے کہ اس وقت کسی ایسے مخلص دوست کی ضرورت مجھے شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ کدھر بھاگے جا رہے ہو یار؟ تمہیں تو رخشندہ بھابھی کو منانے جانا تھا۔ ہاں، رخشندہ بھابھی، میں طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مجھے لگتا ہے کچھ غلط ہو گیا ہے۔ اس نے سوالیہ نظروں سے میری جانب دیکھا اور مجھے خاموش پا کر دوبارہ بولا، کیا میرا اندازہ ٹھیک ہے؟ میں نے اثبات میں سر ہلایا۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، میں اس سے تعلق توڑ آیا ہوں۔ غصے میں لگتے ہو؟ اس نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ اچھا چلو، پہلے کچھ ٹھنڈا ہو جائے پھر مجھے تفصیل بتلانا کہ کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے۔ کہا نا ابھی نہیں۔ اس نے میرا بازو پکڑ کر کینٹین کی سمت کھینچا اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ جانتے ہو، پیار محبت کے کھیل میں کئی ایسے مراحل آتے ہیں کہ محبوب سے قطع تعلق کرنے کو جی چاہتا ہے،
مگر یہ ایک عارضی کیفیت ہوتی ہے، جس سے محبت ہوتی ہے گلے شکوے بھی اسی سے ہوتے ہیں۔ میں خاموشی سے اس کی باتیں سنتا رہا۔ کینٹین میں جا کر اس نے 2 کولڈ ڈرنک منگوائی۔ میں نے ایک ہی سانس میں پوری بوتل ختم کر دی۔ ٹھنڈے مشروب نے میرے اندر ابلتی تپش کو کم کیا اور میں کچھ بہتر سوچنے کے قابل ہوا۔ اب بتاؤ کیا بات ہوئی؟ مظہر اپنی کولڈ ڈرنک ختم کر کے پوچھنے لگا۔ بس کیا بتاؤں یار، بڑی مشکل سے رکشی کو اپنا بنایا تھا اور بڑی آسانی سے گنوا دیا۔ اس نے منہ بناتے ہوئے کہا، تھوڑی وضاحت کرنے سے یقیناً تمہارے دانت گھس نہیں جائیں گے۔ اور میں نے پوری تفصیل اس کے سامنے دہرا دی۔ وہ اطمینان سے بولا، اس میں سراسر تمہاری غلطی ہے۔ میری غلطی کیسے ہو گئی؟ میں نے احتجاجی لہجے میں کہا۔ تمہاری کزن ضروری تھی یا محبوبہ؟ کزن سے تم گھر میں بھی نمٹ سکتے تھے۔ اس وقت ضرورت تھی کہ تم رکشی کو تسلی دیتے۔ یوں بھی تمہاری ساری محبوبائیں اسی لڑکی کی وجہ سے برگشتہ ہوئی ہیں۔ یار رکشی کے ساتھ تو میری لڑائی ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں اور زوہی آپس میں جھگڑ رہے تھے اور پھر وہ خفا ہو کر چل دی۔ مجبوراً مجھے اس کے پیچھے جانا پڑا۔ یقین کرو اگر میں اس وقت یہ نہ کرتا تو بعد میں اس نے ہفتہ بھر تو مجھ سے بات نہیں کرنی تھی۔ ناراضگی کی حالت میں وہ کھانا پینا بھی چھوڑ دیتی ہے اور تو چھوڑ دے، پہلے تمہاری بیوی ہے اس کے بعد کوئی اور۔ مگر وہ میرے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے، تمہیں کیا پتہ وہ کس طرح میری چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہے۔ اس کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتی۔ ویسے میں تمہارے نقطہ نظر سے متفق نہیں ہوں، لیکن چلو مان لیتے ہیں کہ تم اسے منانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، اسے منا لیا۔ اب رکشی کو جو غصہ آیا ہوا تھا اس کا تدارک کون کرتا؟ تو منتیں تو کرتا رہا ہوں، وہ خود تعلق نہیں رکھنا چاہ رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ غلط، بالکل غلط۔ جب اس نے غصے کی حالت میں تمہاری کزن کو 3rd کلاس کہہ ہی دیا تھا تو تمہیں اس بات پر اتنا سیخ پا ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ تم جانتے نہیں کہ ایک عورت دوسری عورت سے کتنا زیادہ حسد محسوس کرتی ہے؟ اگر عذرا تمہاری کزن کے بجائے سگی بہن ہوتی تو شاید رکشی کو اتنا غصہ نہ آتا۔ اور معاف کرنا، تمہاری کزن نے ہر وقت تمہارے کام میں روڑے ہی اٹکائے ہیں۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے غصہ اس بات پر نہیں آیا کہ اس نے زو کو برا بھلا کہا۔ اس سے پہلے وہ نعمان اور اپنے بارے ایسی گفتگو کر چکی تھی کہ غصہ کرنا میری مجبوری بن گیا تھا۔ جب اسے مجھ سے زیادہ نعمان کی محبت چاہیے تھی تو بھاڑ میں جائے۔ ہو سکتا ہے نعمان کا ذکر اس نے تمہیں جلانے کے لیے کیا ہو۔ یہ الفاظ مظہر کے ہونٹوں پر تھے کہ رخشندہ نعمان کے ساتھ کینٹین میں داخل ہوئی۔ میرا رخ داخلی دروازے کی طرف ہی تھا۔ خود ہی دیکھ لو، میں نے اسے دروازے کی طرف متوجہ کیا۔ کیا دیکھ لوں؟ مظہر نے منہ بنایا۔ گھنٹہ بھر پہلے اس نے تمہیں کہا کہ نعمان کینٹین پر اس کا منتظر ہے اور وہ اب اس کے ساتھ کینٹین میں داخل ہو رہی ہے۔ اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے؟ یہی نا کہ اس وقت اس نے جھوٹ کہا تھا۔ اگر نعمان اس کا منتظر ہوتا تو وہ دونوں ہم سے پہلے یہاں موجود ہوتے۔ میں نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، چلو ابھی تو اپنے کہے کو سچ کر دیا۔ مظہر نے انکشاف کیا، ابھی بھی مجھے ڈرامہ لگتا ہے۔ بہرحال اب میرے لیے یہی حقیقت ہے۔ میں بے پرواہی سے کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے۔ مظہر مسکرایا، کیوں؟ برداشت نہیں ہو رہا؟ نہیں یار، میں صاف گوئی سے بولا۔ میرا خیال ہے ہم اتنا آگے نہیں بڑھے تھے کہ اب لوٹنا ناممکن لگے۔ ناممکن نہ سہی، مشکل تو ہے نا؟ میں مسکرایا۔ مشکلیں تو زندگی کا حصہ ہے نا یار، اور یوں بھی میں پہلی بار اس مرحلے سے نہیں گزر رہا۔ یہ کہتے ہی میں آگے بڑھ گیا۔ مظہر نے اٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ رخشندہ کی ٹوہ میں لگا رہے گا۔ وہ میرا مخلص دوست تھا اور کبھی بھی مجھے رنجیدہ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارے واہ، آج تو جلدی پہنچ گئے۔ یہی سوال میں تم سے بھی پوچھ سکتا ہوں۔ زو کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میں حیران رہ گیا تھا، کیونکہ ابھی تک اس کی چھٹی کا وقت نہیں ہوا تھا۔ میرے سر میں درد تھا، اس لیے پہلے پیریڈ کے بعد واپس آ گئی تھی۔ اب کیسی ہے طبیعت؟ سرسری لہجے میں پوچھتے ہوئے میں بیڈ پر بیٹھ کر جوتوں کے تسمے کھولنے لگا۔ ڈسپرین لے کر گھنٹہ بھر آرام کیا، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ چلو شکر ہے، اور میرے لیے بھی فٹافٹ اچھی سی چائے بنا کر لے آؤ۔ چپل پہن کر میں نے باتھ روم کا رخ کرتے ہوئے کہا، ابھی تو کھانے کا وقت ہے، بعد میں پی لینا۔ نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے۔ میں دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے لگا۔ وہ تیزی سے بولی، بات سنو۔ میں نے رک کر اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ میں نے آج مچھلی بنائی ہے۔ مچھلی ہم دونوں کی پسندیدہ خوراک ہے۔ تم کھا لو، میں بس 1 کپ چائے لوں گا، کہہ کر میں باتھ روم میں گھس گیا۔ میں جب باہر آیا تو وہ چائے کا کپ لا چکی تھی۔
میں جانتا تھا کہ میرے بغیر اس نے بھی کھانا نہیں کھانا تھا، مگر میں جان بوجھ کر کھانے کا ذکر کیے بنا چائے پینے لگا۔ وہ خاموش بیٹھی مجھے گھورتی رہی۔ چائے پی کر میں نے خالی کپ تپائی پر رکھا اور بستر پر لیٹ گیا۔ سو میں تھوڑی دیر آرام کروں گا۔ اے راجو، کیا ہوا؟ وہ میرے ساتھ بیڈ پر بیٹھ کر میرے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ کچھ نہیں، مختصر جواب دے کر میں نے آنکھیں موند لیں۔ کیا وہ خفا ہو گئی ہے؟ نہیں، اس نے قطع تعلق کر لیا۔ میری وجہ سے ہے نا؟ زو کی آواز میں کئی اندیشے لرز رہے تھے۔ نہیں، میں نے اسے مطعون کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ حالانکہ ہم دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ میری تمام ناکام محبتوں کی بڑی وجہ زو ہی تھی، بلکہ وہ کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ تو پہلے اسے پتہ نہیں تھا؟ شاید نہ ہو، مگر میرے رویے نے اسے اس کی جانب مائل کر دیا۔ کیا وہ بہت خوبصورت ہے؟ یہ تو رکشی کو پتہ ہوگا کہ وہ اسے کتنا اچھا لگتا ہے۔ اگر میں رکشی سے بات کر لوں، بلکہ اسے سوری کر لوں۔ چھوڑو زو، تم جاؤ، آرام کرو۔ چلی جاتی ہوں، وہ اطمینان سے بولی، مگر اس کی انگلیاں اسی طرح میرے بالوں میں سرسراتی رہیں، اور پھر مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ اگلے دن میں بریک ٹائم پر کینٹین میں داخل ہوا تو زو کو رکشی کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ میں تیزی سے ان کی میز کی طرف بڑھا۔ جانے وہ رکشی کو کیا پٹی پڑھانے آ گئی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ وہ رکشی کو سوری کہنے آئے گی، مگر اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اسے راضی کرتے کرتے پھر لڑائی شروع کر دیتی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہ اسے اپنی زندگی میں اتنا زیادہ دخیل نہیں ہونے دینا چاہیے تھا، مگر پھر اس کی محبت، خلوص اور خدمت کی سوچ مجھے ملامت کرنے لگتی۔ زو، تم یہاں؟ قریب جانے پر بھی جب وہ میری طرف متوجہ نہ ہوئی تو مجھے خود کہنا پڑا۔ راجو، تم بیٹھو نا، میں رکشندہ کو سوری کہنے آئی تھی۔ دراصل اس دن تم سے جھگڑتے ہوئے میں ان کے نازک جذبات کا خیال نہ رکھ سکی۔ رکشی نے کہا، کوئی بات نہیں عذرا، میں خفا نہیں ہوں، بس وقتی طور پر غصے میں آ گئی تھی۔ وہ میری طرف دیکھنے سے گریز کر رہی تھی۔ میں نے کہا نا، غالباً چائے منگوانا تمہیں بھول گیا ہے، تو منگوا دو۔ زو نے آنکھیں نکالیں۔ تم نے اسے چائے پر ہی ٹرکھانا ہے؟ یہ دیکھ رہی ہو؟ میں نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑتے ہوئے کہا۔ چائے بھی پی لو اور میک ڈونلڈ جا کر بھی زہر مار کر لینا۔ اس نے زوردار قہقہہ لگایا۔ محترم ایک دن کی دوری بھی برداشت نہیں کر سکے اور گھٹنے ٹیک دیے۔ کہا تھا نا پنگا نہیں لینا۔ بھابھی میری کوئی بات نہیں ٹالتی۔ کیوں رکشی بھابھی؟ اس نے اچانک رکشندہ سے پوچھا اور وہ سر جھکا کر شرمانے لگی۔ بس اتنی سی بات تھی، اب ذرا جلدی سے رکشی بھابھی کو سوری کہو۔ غضب خدا کا، اگر میں تم سے جھگڑ کر چل دی تھی تو تم کیوں میرے پیچھے بھاگ پڑے؟ اب تمہیں اخلاقیات بھی میں سکھاؤں گی۔ میں اس وقت اس کی باتوں کا جواب دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا۔ اتنی آسانی سے رکشی سے صلح ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے بولا، سوری رکشی، ریئلی مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن یقین مانو ایسا انجانے میں ہوا۔ یوں بھی زو کے ساتھ لڑائی جھگڑا تو روز کا معمول ہے۔ اٹس اوکے جدیر، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ مجھے بھی بس خواہ غصہ آ گیا تھا، حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ چلیں جی، یہ مسئلہ تو ہوا حل، اب میک ڈونلڈ چلتے ہیں۔ زو نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے تجویز پیش کی، مگر جانے کیوں مجھے اس کی ہنسی میں مصنوعی پن چھلکتا نظر آیا۔ اوکے محترمہ، لیکن کیا رکشی اپنے باقی پیریڈز کی قربانی دے پائے گی؟ رکشی مسکرائی۔ اگر عذرا کی یہی خواہش ہے تو یقیناً میرا جواب نفی میں نہیں ہوگا۔ بھابھی زندہ باد، زو نے آہستہ سے نعرہ لگایا اور رکشی کے چہرے پر کوسے قزح کے رنگ جھلملانے لگے۔ جلد ہی میں اور رکشی ایک دوسرے کے بہت زیادہ قریب آ گئے تھے۔ اس کے بنا مجھے اپنی زندگی ویران لگنے لگی تھی۔ یہی حال اس کا بھی تھا۔ کئی بار وہ میرے لیے اپنے پسندیدہ پیریڈ بھی مس کر دیتی تھی۔ ہم جب تک اکٹھے رہتے ہماری نظریں اور زبان محو گفتگو رہتی اور نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی موبائل فون پر پیغامات کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ میں زو کو بھی پہلے کی طرح وقت نہیں دے پا رہا تھا، لیکن زو ایسی لڑکی تھی کہ اپنے لیے زبردستی وقت نکلوا لیتی۔ اور پھر اسی اثنا میں ایک دن میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری سالگرہ قریب تھی۔ میں کبھی بھی اس غیر اسلامی اور غیر ضروری تہوار کے حق میں نہیں ہوں، مگر زو، امی جان اور چچی جان کے سامنے میری ایک نہیں چلتی تھی۔ اس مرتبہ بھی زو 10-15 دن پہلے ہی سے سالگرہ کی تیاریوں میں مشغول ہو گئی تھی۔ اس دن میں یونیورسٹی سے گھر پہنچا تو زو میرے کمرے میں موجود نہیں تھی۔ زو کہاں مر گئی ہو؟ خوابگاہ خالی دیکھتے ہی میں چلایا۔ مجھے سخت بھوک لگی تھی۔ عذرا بیٹی تو کہیں گئی ہوئی ہے بیٹا، ممی جان پرشفقت لہجے میں بولتے ہوئے میرے کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا کھانا لے آؤں؟ کہاں گئی ہے؟ کچھ خریداری کرنی تھی، کالج سے آتے ہی ڈرائیور کو ساتھ لے کر مارکیٹ بھاگ گئی ہے۔
تمہیں پتہ ہے نا تمہاری سالگرہ آنے والی ہے اور ان دنوں وہ اسی کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ ٹھیک ہے امی جان، لیکن مجھے سخت بھوک لگی ہے۔ وہی تو پوچھا تھا کہ کھانا لے آؤں؟ وہ شفقت سے مسکرائیں۔ زو نے کھا لیا ہے؟ بتایا تو ہے، کالج سے آتے ہی خریداری کرنے بھاگ گئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے امی جان، اسے واپس آنے دو، جب تک میں فریش ہو جاتا ہوں ہم اکٹھے ہی کھا لیں گے۔ چلو جیسے تمہاری مرضی بیٹا، لیکن 2-3 منٹ میرے لیے بھی نکالو، ایک ضروری بات کرنی ہے۔ جی حکم امی جان۔ میں سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ بیٹا اب عذرا بیٹی اور تم جوان ہو گئے ہو، تمہارے ابو اور چچا کا ارادہ ہے کہ اس دفعہ تمہاری سالگرہ اور تم دونوں کی منگنی کی تقریب اکٹھی منعقد کی جائے۔ وہ منگنی؟ ماں جی ہم دونوں کی؟ مگر کس سے؟ امی جان نے ہلکا سا کہکہا لگایا۔ پاگل نہ ہو تو؟ آپس میں بیٹا، اور کس سے؟ ہم دونوں؟ مگر امی جان، میرے چہرے پر 12 بجنے لگے تھے۔ اچھا زیادہ ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں، مجھے پتہ ہے من میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں جناب کے۔ امی جان نے مجھے بات مکمل نہیں کرنے دی تھی اور پھر وہ آہستہ سے میرا کان مروڑتے ہوئے کمرے سے رخصت ہو گئیں، مگر مجھے سوچوں کے جس گرداب کے حوالے کر گئیں وہ اس سے بے خبر تھیں۔ میں نے کبھی زو کے متعلق اس انداز میں سوچا ہی نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے رکشی کا اشکوں بھرا چہرہ لہرانے لگا۔ زو کی واپسی تک میں اسی طرح سوچوں میں ڈوبا رہا اور فریش ہونے کے لیے واش روم تک بھی نہیں جا سکا۔ راجو دیکھو تو، میں نے تمہارے لیے کتنا پیارا سوٹ خریدا ہے۔ زو خوشی سے چہکتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، مگر میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی وہ سنجیدہ ہو گئی۔ اے راجو، خیر تو ہے نا؟ بوتھا کیوں پھلا رکھا ہے؟ وہ ایسی ہی تھی، میرے موڈ کا اندازہ لگانا اس کے لیے بہت آسان تھا۔ میں نے مری مری آواز میں کہا، زو ہم بہت بڑی پرابلم میں پھنس گئے ہیں۔ یا اللہ خیر! اس نے ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے شاپر کارپیٹ پر پھینکے اور میرا ہاتھ تھامتے ہوئے سامنے بیٹھ گئی۔ میں ہونٹ چباتا ہوا اس کے شاپنگ کیے ہوئے سامان کو گھورتا رہا۔ اب کچھ پھوٹو گے بھی کہ یوں ہی ٹینشن میں مبتلا رکھو گے؟ چند سیکنڈ سے زیادہ صبر کرنا اس کے بس سے باہر تھا۔ ماں جی بتا رہی تھی کہ اس دفعہ میری سالگرہ اور ہماری منگنی کی تقریب اکٹھی سیلیبریٹ کی جائے گی۔ ہماری منگنی مطلب؟ میں قطع کلامی کرتا ہوا بولا، مطلب واضح ہے زو، تمہاری اور میری منگنی۔ اس کے چہرے پر ہویدہ پریشانی کے آثار معدوم ہوئے اور اس نے گہرا سانس لے کر پوچھا، تو؟ میں جھنجھلا کر بولا، تو کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ پتہ نہیں، وہ بے پرواہی سے بولی، مگر یہ اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ تم یوں پریشان ہو جاؤ۔ شاید تمہارے لیے نہ ہو کہ تم کسی سے محبت نہیں کرتی۔ اس کے چہرے پر اذیت بھرے اثرات ظاہر ہوئے اور وہ صحیح کہا کہتے ہوئے شاپنگ والا سامان اٹھا کر الماری میں رکھنے لگی۔ سامان الماری میں رکھ کر وہ باہر چل دی۔ زو کہاں چل دی؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ یار حد ہوتی ہے بے پرواہی کی بھی۔ وہ واپس مڑی۔ کیسی بے پرواہی؟ یہ بے پرواہی نہیں تو کیا ہے؟ معلوم ہے مجھ پر کیا گزر رہی ہے محترمہ؟ میری جان پر بری ہوئی ہے۔ میں رکشی کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیسے اس کا سامنا کر پاؤں گا؟ اور پتہ ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ مجھے نہیں ملی تو شاید میں زندہ بھی نہ رہ پاؤں۔ تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ وہ روحانسی ہو کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ تسلی دلاسا تو دے ہی سکتی ہو نا؟ کیا فائدہ؟ اچھا فائدہ نقصان کو چھوڑو اور میرا ایک کام کرو۔ میرے لہجے میں التجا کا عنصر نمایاں تھا۔ جی؟ اس کی سوالیہ نظریں میری جانب اٹھیں۔ ایسا کرو کہ تم امی جان کو جا کر بتا دو کہ تم مجھ سے منگنی نہیں کرنا چاہتی۔ کیا کیا کیا؟ اس نے آنکھیں نکالی۔ خود پھوٹو نہ جا کر، یہ کام لڑکیوں کے کرنے کے نہیں ہوتے۔ دیکھو زو، امی جان تمہیں بہت چاہتی ہیں اور ناممکن کہ وہ تمہاری کوئی بات ٹال جائیں۔ وہ طنزیہ لہجے میں پوچھنے لگی، اور تم سے نفرت کرتی ہیں وہ، ہے نا؟ اگر یہ کہہ دیا تو سچ مچ نفرت کرنے لگیں گی۔ تو تم میری امی جان کے پاس جا کر انکار کر دو، اس نے مشورہ دیا۔ میں نے منہ بنایا، بات تو ایک ہی ہے۔ دیکھو راجو، اس معاملے میں میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتی، ریئلی سوری۔ سو میری طرف دیکھو، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اس نے اپنی موٹی موٹی شہد انگی آنکھیں میری جانب گھمائیں۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہاں کہیں دور گہرائی میں پانی کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجزن ہے۔ شاید اس کے لیے بھی ہماری منگنی کی خبر دھچکے کا باعث بنی تھی، مگر عورت ذات ہونے کی وجہ سے وہ اپنا شدید رد عمل ظاہر نہیں کر پا رہی تھی۔ سو پلیز میری خاطر تم خود کیوں نہیں بات کرتے آخر؟ وہ چڑ سی گئی تھی۔ تم چھوٹی ہونے کی وجہ سے لاڈلی ہو اور پھر لڑکی ہونے کی وجہ سے بھی تمام کی ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہوں گی، اس لیے۔ اس نے قطع کلامی کی، اور تم چاہتے ہو کہ وہ ہمدردیاں میرے ساتھ باقی نہ رہیں۔ مجھے اچانک غصہ آیا اور میں نے دو ٹوک لہجے میں پوچھا، تم نے کہنا ہے کہ نہیں؟
نہیں نہیں نہیں، وہ ایک مرتبہ پھر کھڑی ہو کر دروازے کی جانب چل دی۔ اس مرتبہ میں نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ دروازے کے قریب جا کر وہ رکی، پیچھے مڑے بغیر وہ کچھ دیر رکی رہی، پھر اچانک اس کی روندی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ ٹھیک ہے راجو، میں چچی جان کو کہہ دوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے رکنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ میری ماں کے سامنے اپنی ساکھ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میری ضد نے اسے مجبور کر دیا تھا، کیونکہ وہ مجھے خفا کرنے کی بھی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ شکریہ زو، میں خوشی سے چہکا، مگر وہ میرا جواب سننے کے لیے رکی نہیں تھی۔ ساری پریشانی زو کے حوالے کر کے میں بے فکر ہو گیا تھا۔ شام کے وقت جب میں کرکٹ کھیل کے اسٹیڈیم سے لوٹا تو چچا جان کے بیڈ روم کے سامنے سے گزرتے ہوئے چچی جان کی بلند آواز میرے کانوں میں پڑی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس لڑکی کا، منع کیا تھا نا کہ بس میٹرک تک پڑھا لیا بہت ہے، لیکن میری سنتا کون ہے اس گھر میں؟ وہ شاید چچا جان سے مخاطب تھیں، یقیناً زو نے بات چھیڑ دی تھی۔ جواباً چچا جان نے جانے کیا کہا کہ ایک بار پھر چچی جان کی بلند آواز میری سماعتوں سے گونجی۔ راجو ایسا بچہ نہیں ہے، تیری لاڈلی کے نخرے ہی ختم ہونے میں نہیں آتے۔ بلا شبہ شادی سے انکار کر کے زو تختہ مشق بننے والی تھی، مگر اتنا خود غرض میں بھی نہیں تھا کہ اسے اکیلا چھوڑ دیتا۔ اس کا ساتھ دینا اس لیے بھی ضروری تھا کہ تمام تانوں اور کوسنوں سے تنگ آ کر وہ اپنی آمادگی بھی ظاہر کر سکتی تھی، اور اس شادی سے پہلو تہی میری ضرورت تھی نہ کہ اس کی۔ میرے قدم چچی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ میں نے دروازہ ہلکے سے کھٹکھٹایا۔ بیٹا، چچی جان کی پرشفقت آواز سن کر میں اندر داخل ہو گیا۔ زو ڈبل بیڈ کے ساتھ پڑی لکڑی کی منکش کرسی پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ چچا جان بیڈ پر سرہانے سے ٹیک لگائے لیٹے تھے، جبکہ چچی جان لال بھبوکا کمرے کے وسط میں کھڑی تھیں۔ چچی جان، معافی چاہتا ہوں کہ میں نے آپ کی پوری باتیں سن لی ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت جو بھی گھر میں موجود ہے اس نے سنی ہوں گی۔ بیٹا، اس نے بکواس ہی ایسی کی ہے کہ تم سنو گے تو شاید ساری زندگی اس سے بات بھی نہ کرو۔ کہا نا، میں نے سن لی ہے چچی جان، اور میں اس کے حق میں ہوں۔ شادی ایسا بندھن ہے کہ کسی ایک فریق کے نہ چاہنے سے قائم نہیں کیا جا سکتا۔ زبردستی کی شادی خاندان کے خاندان تباہ کر دیا کرتی ہے، اور میں زو سے بالکل خفا نہیں ہوں، اور آپ کو بھی یہی عرض کرتا ہوں۔ ہمارا رشتہ اتنا کچا نہیں کہ ذرا ذرا سی بات پر اس میں دراڑیں پڑ جائیں، اور یقیناً ابھی آپ دیکھیں گی کہ میں زو کا خیال پہلے سے بھی زیادہ رکھوں گا۔ آپ بالکل ٹینشن نہ لیں۔ مگر بیٹا، چچی جان کے چہرے پر نظر آنے والی پریشانی مصنوعی نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ زو سے زیادہ مجھے چاہتی ہے، اسی طرح امی جان مجھ سے زیادہ زو پر جان دیتی تھیں۔ کوئی اگر مگر نہیں۔ میں نے چچی جان کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کا ماتھا چوم لیا۔ وہ مجھے امی جان کی طرح ہی پیاری تھیں۔ انہیں یوں دھوکہ دینے پر میرا اپنا دل بھی خفا تھا، مگر کیا کرتا کہ رکشی میری کمزوری تھی۔ زو نے کن آنکھیوں سے میری جانب دیکھا اور میں نے ایک آنکھ میچ کر دانت نکال دیے۔ وہ دوبارہ نیچے دیکھنے لگی۔ بچے ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، چچا جان نے میری تائید کرتے ہوئے کہا۔ بھائی جان سے میں خود بات کر لوں گا، اور عذرا بیٹیا نے انکار تو نہیں کیا نا؟ وہ تو بس فی الحال اس منگنی کو مؤخر کرنا چاہتی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں راضی ہو جائے۔ سارے گھر والوں نے اس لاڈلی کی تائید ہی کرنی ہے۔ کہتے ہوئے چچی جان باہر نکل گئیں۔ سو اگر فارغ ہو تو چلو، تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ چچی جان کے کمرے سے نکلتے ہی چچا جان تپائی پر پڑی کتاب اٹھا کر مطالعے میں مصروف ہو گئے تھے۔ موقع غنیمت جانتے ہوئے میں نے زو کو فوراً رفو چکر ہونے کا اشارہ کیا۔ جی مہربانی، میں نے ہوم ورک کرنا ہے۔ وہ قہر آلود نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے کمرے سے نکل گئی۔ آخر کو سارا کیا دھرا میرا تھا، اور اتنا غصہ کرنا اس کا حق بنتا تھا۔